यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आज हम बाब 14 उठाएंगे। और अगर हम बाब 14 में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि बाब 14 में 72 आयतें हैं। और ये बाब मरकुस की इंजिल का सबसे बड़ा बाब है। आयत 1 और 2 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, 2 दिन के बाद फसा और ईद फतर होने वाली थी, और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़ के कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद को नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा हो जाए। तो ये जो फसा रखा जाता था वो पहले महीने के 14वीं तारीख को रखा जाता था। ये यहूदियों का महीना है और वो है निसन। अगर हम अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। प्यारे भाई बहन, उसके बाद वोच महीने के 15वीं तारीख को ईद फतर होती थी और वो 7 दिन तक जारी रहती थी। अगर हम अहबार की किताब बाब 23 और उसकी आयत 6 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावन के लिए ईद फतर हो, उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। प्यारे भाई बहन, मेरे ख्याल से इसराइल के बुजुर्गां ये सोचे होंगे कि फसा होने के बाद, ईद फतर होने के बाद जब लोग यरूशलेम से चले जाएंगे तो उस वक़्त उन लोग मसीह को कत्ल करेंगे। उन लोग ये इरादा कर लिए थे कि फसा के दिन ये काम नहीं करेंगे, यानी कि ये 7 दिन। तो इसराइल के बुजुर्गां ये पक्का इरादा कर लिए थे। आयत 3 में लिखा हुआ है, जब वो बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर खाना खाने बैठा हुआ था तो एक औरत जटा मासी का बेशकीमत खालिस इत्र संगमरमर की इत्रदानी में लाई और इत्रदानी तोड़ के इत्र को उसके सिर पर डाला। यह जो है एक ज़बरदस्त चीज़ है। यूहन्ना की इंजिल ये वाक़े को फसा के 6 दिन पहले बताती है, लेकिन मत्ती और मरकुस ये वाक़े को फसा शुरू होने से ज़रा पहले बताए हैं। और यूहन्ना ये औरत का नाम मरियम बताए हैं, जो मार्था की और लाजरस की बहन थी। आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र किस लिए ज़ाय किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज़्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उससे मलामत करने लगे। ये औरत जो है मसीह के लिए एक अच्छा काम कर रही थी और ये काम मसीह के मर्जी में था, मगर यहाँ शागिर्दां बुड़बुड़ाते हैं। प्यारे दोस्त, कितने मर्तबा खुदा हमको बोला होगा कि मेरे ये काम के लिए पैसा खर्चा करो, और हम कितने नई मर्तबा हिसाब लगाए होंगे कि इतना पैसा ये काम के लिए कई को खर्चा करना। हम ये देखना भूल जाते कि आखिर खुदा की मर्जी क्या है। मेरे दोस्त, खुदा के मर्जी में चलना हमारे जो है ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। आयत 6 और 7 पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, क्यों उसे दुख करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। प्यारे भाई बहन, अगर मसीह के शागिर्दां ईमानदार रहते तो गरीबों को मदद करने के लिए कई मौके मिल सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौके का उन लोग फ़ायदा उठा सकते थे। गरीबों का ये दुनिया में रहना जो है ज़रूरी है। मसीह जब तक फिर से वापस नहीं आ जाते, गरीबी रहेंगी। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने पैसों के ज़रिए से गरीबी को हटा सकते, तो ये आपकी गलत फहमी है। गरीबी ये दुनिया से कभी भी हट नहीं सकती। आयत 8 और 9 पढ़ेंगे। जो कुछ वो कर सकी
اس نے کیا۔ اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ تو یہ عورت جو کرنا تھا کری۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم کرنا۔ مگر یہاں جو خاص بات ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مریم کو روحانی باتیں جاننے کی پہچان تھی جو کہ مسیح کے شاگردوں میں نہیں تھی۔ خاص طور سے یہ وقت پہ مریم جو ہے مسیح کو گاڑنے کی تیاری میں ان کے بدن کو عطر سے مسح کری۔ مریم جو کری اس کے بارے میں پڑھنا کتنا آسان ہے، یعنی کہ یہ بات کو پڑھنا آسان ہے اور شاید ہمارے لیے یہ بے مطلب ہے۔ میرے بھائی، کیا ہم ہمارے عطردانی کو مسیح پہ توڑے ہیں کیا، تاکہ ہمارے زندگی میں خوشبو پیدا ہوئے اور ہمارے زندگی کے ذریعے سے، یعنی کہ خوشبودار زندگی کے ذریعے سے دوسروں کو برکت ملے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ تو کوئی اپنی عطردانی توڑا ہے یہ ارادے سے کہ انہیں غریبوں کی مدد کرے ویسا۔ آج میں حیرت کرتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں کیا واقعی میں وہ کام کر رہے ہیں کیا جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ ایک اچھے کام کے ساتھ یہودا ایک مفسدی کا کام کرتے ہیں۔ انہوں مسیح کو پکڑوانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، پھر یہودا اسکریوتی جو ان 12 میں سے تھا سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے ہاتھ پکڑوا دیں۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دیں۔ تو میرے بھائی، یہاں ہم یہودا کے کالے حرکتوں پہ نظر کر سکتے ہیں۔ یہ آدمی اب تیاری میں ہے مسیح کو موت کے حوالے کرنے کے لیے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں گے تو مسیح باب 13 اور آیت 27 میں یہودا کو بولتے ہیں، جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ تو یہودا جو ہے جلدی سے فریسیوں کے پاس آئے ہوں گے اور ان لوگوں کو بولنے کو لگے ہوں گے کہ ہمارا ارادہ مسیح کو معلوم ہو گیا ہے، اس لیے اب جلدی کرو اور ان کو جا کے پکڑ لو۔ تو یہ فرشیاں سپاہیوں کا انتظام کرے اور جلدی سے نکل گئے مسیح کو پکڑنے کے لیے۔ اب ہم واپس مرقس کی انجیل پہ آئیں گے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح فصح کی تیاری میں ہیں۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، عید فطر کے پہلے دن، یعنی جس روز فصح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ پیارے بھائی بہن، فصح کے وقت بے خمیری روٹی کھانا تھا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں فصح کے وقت اسرائیل میں تھے اور انہوں ایک ہوٹل میں رہے۔ انہوں بتا رہے تھے کہ ان کو 7 روز تک بے خمیری روٹی کھانا پڑا، اور انہوں بتا رہے تھے کہ وہ 7 دن جو انہوں روٹی بغیر خمیر کے کھائے تھک گئے، یعنی کہ بیزار ہو گئے۔ انہوں بتا رہے تھے کہ دوسرا کھانا اچھا تھا مگر یہ روٹی سے انہوں بیزار آ گئے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے شاگرداں موسیٰ کے شریعت پہ عمل کرنے میں زبردست تھے۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 شخص بھیجے اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں کہاں ہے؟ میرے بھائی، میں جہاں تک سوچتا ہوں یہ مسیح کا انسانی حصہ ظاہر کر رہا ہے، اور یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ چند لوگاں جو ان سے محبت رکھتے ہیں اور وہ لوگ ان کے فصح کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ آدمی جس کے گھر کے کمرے میں مسیح فصح کھانا چاہتے تھے،
یہ آدمی اور کوئی نہیں تھا بلکہ مسیح کا چاہنے والا تھا۔ مسیح کے 3 سال کے خدمت گزاری کے وقت یہ آدمی مسیح پہ ایمان لایا ہوں گا، اور اس وقت مسیح کو یہ بولا ہوں گا کہ آپ فسح کھانے کے لیے میرے گھر کا ایک کمرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جب فسح کھانے کے لیے یروشلم میں آئیں گے تو میرے کو اطلاع کر دیجیے، اور میں آپ کے لیے کمرے کا انتظام کر دوں گا۔ میرے بھائی، میں یقین کرتا ہوں کہ اس کی یہ خدمت گزاری زبردست تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کے لیے بہت کچھ کر سکتے، اور یہاں یہ آدمی مسیح کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ دیا تاکہ مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کمرے میں فسح کھائے۔ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح تیار کیا۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح فسح کھانے کے لیے اپنے چاہنے والے سے ایک کمرہ مانگنا پڑا، اور زبردست بات یہ ہے کہ مسیح کے لیے کمرہ تیار کیا گیا۔ اگر ہم یہاں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کے کئی چاہنے والے تھے، مگر مسیح صرف یہ ایک آدمی کو چنے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی مسیح استقبال کرنے کی خدمت گزاری چند لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی مسیح چند لوگوں کو چنتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے گھر میں خدا پرستوں کا استقبال کریں۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو مسیح شام کے وقت آئے۔ فسح جو شروع ہوتی ہے وہ دھوپ ڈھلنے کے وقت شروع ہوتی ہے، اور میں یہاں یقین کرتا ہوں کہ مسیح اندھیرے کے آڑ میں آئے۔ انہوں نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت انہوں اپنے آپ کو اسرائیلی بزرگوں کے حوالے کرنا۔ اس وقت ان کا وقت نہیں تھا اپنے آپ کو بزرگوں کے حوالے کرنے کے لیے۔ انہوں اپنے وقت سے اپنے آپ کو بزرگوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک اچھا موقع تھا جہاں مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھائے۔ اس کے بعد جو اگلے وقت مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائے بولے تو وہ گلیل کے جھیل کے پاس انہوں اپنے شاگردوں کے ساتھ ناشتہ کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک اچھی صحبت کرے۔ پیارے بھائی بہن، ہم بھی جب ایک دوسروں کو گھر میں بلانا اور ایک دوسروں کے ساتھ کھانا اور صحبت کرنا اور ہنسی مذاق کرنا اور ایک اچھا وقت گزارنا، یہ ہم عادت بنانا چاہیے۔ آیت 18 اور 19 میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ وہ دلگیر ہونے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے، کیا میں ہوں؟ میرے دوست، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ سب جانتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک یہ قابلیت رکھتا ہے کہ ان کو دھوکہ دے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کو دھوکہ دینے کی ان میں قابلیت تھی۔ ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی کافی مرتبہ ہمارے چالوں کے ذریعے سے مسیح کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم حساب کرنے بیٹھیں گے تو ہم ہمارے باتوں کے ذریعے سے، ہمارے چال چلن کے ذریعے سے، ہمارے دیکھنے کے ذریعے سے جو ہے مسیح کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا کہ وہ 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طبخ میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہودا اسکریوتی تھے جو فیصلہ کرے کہ انہوں مسیح کو پکڑوائیں گے۔ یہ جو ہے یہودا کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ کئی کو بولے تو انہوں مسیح کے ساتھ 3 سال تھے،
زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ یہ بات ہم کو زبور کی کتاب باب 41 اور اس کی آیت 9 میں ملیں گی۔ یہ جو آیت ہے یہودا اسکریوتی کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب مسیح یہ بات بولے تو اس وقت انہوں باہر نکل گئے۔ آیت 22 سے 25 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت چاہ کر توڑی اور انہیں دی اور کہا کہ لو، یہ میرا بدن ہے۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سبوں نے اس میں سے پیا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ یہ عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتوں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ خدا کی بادشاہت میں نیا نہ پیوں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ رات مسیح کی آخری رات تھی، اور اس کے بعد ان کو صلیب پہ جانا تھا۔ اور یہاں مسیح اپنے شاگردوں پہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ اب ان کا وقت آ گیا ہے صلیب پہ اپنی جان دے دینے کا۔ مسیح ان کے شاگردوں پہ یہ بھی ظاہر کرے کہ اب انگور کا شیرہ جب تک نہیں پئیں گے جب تک کہ خدا کی بادشاہت نہیں آ جائیں گی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اس وقت بھی ان کے شاگرداں ان کے یہ بات کو سمجھ نہیں سکے۔ آیت 26 سے 31 میں لکھا ہوا ہے، پھر گیت گا کے باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے اس سے کہا، گو سب ٹھوک کر کھائیں، لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اور سب نے بھی کہا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے شمعون پترس مسیح سے بولتے ہیں کہ اگر ان کو مرنا بھی کیوں نہ پڑے انہوں ان کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ پکی بات ہے کہ پترس ایماندار تھے، ان کا دل صاف اور آئینے کے ویسا تھا، مگر انہوں یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان میں کمزوریاں بھی ہیں۔ اور یہ چیز آج ہمارے زندگی میں بھی ہے کہ ہم ہمارے کمزوریوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے زندگی میں کمزوریاں بھی ہیں۔ اور میں یہاں آپ کو یہ صلاح دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی دماغی طاقت سے اپنی کمزوریوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ آپ خدا کا کلام پڑھو اور خدا کا کلام آپ کی کمزوریوں کو بتائیں گا۔ خدا کا کلام ایک ایسا آئینہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی کمزوریوں کو جان سکتے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اپنے دل کے کونے کی جانکاری نہیں کر سکتا۔ صرف خدا کا کلام ہم کو بتا سکتا ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ پترس اور ان کے ساتھیاں تو مسیح کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر مسیح پترس کو صاف صاف بول دیے کہ پترس 3 بار ان کا انکار کریں گے۔ میرے دوست، صرف مسیح ہمارے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ اب ہم آیت 32 سے آیت 34 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنے تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا مانگوں۔ اور پترس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا، اور ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ پیارے بھائی بہن، ہو سکتا ہے کہ گتسمنے ایک ایسی جگہ تھی
جہاں مسیح اور ان کے شاگرداں بار بار آتے تھے، اور کیونکہ ان لوگاں بار بار آتے تھے، یہودا کو یہ جگہ کی خبر تھی کہ مسیح زیادہ تر اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ہمارے خداوند جو ہیں ایک رات بھی یروشلم میں نہیں گزارے، بلکہ یہ جگہ پہ آئے۔ اب اس وقت ان کے ساتھ 11 شاگرد ہیں، اور انہوں 8 کو چھوڑ کے 3 کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، یعنی پترس، یعقوب اور یوحنا، اور یہاں ہمارے خداوند دعا کرنے کے لیے آئے۔ مگر کیونکہ مسیح جسم میں تھے تو انہوں اپنے حالت پہ غمگین بھی ہوئے اور دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مصیبتیں کے وقت دعا کرنا کتنا مشکل کا کام ہے، مگر مسیح ہم کو یہاں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں تکلیف کیوں نہ ہو، ہم دعا کرنا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، دعا ہم کو ایمان میں گرنے سے بچاتی ہے۔ اس لیے جو ہے مسیح اپنے شاگردوں کو خاص طور سے تاکید کرے تھے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آیت 35 اور 36 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کے دعا مانگنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا، اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے، تاہم جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم مرقس کی انجیل باب 14 اور اس کے یہ 36 آیتوں میں دیکھیں گے تو خدا ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا۔ مسیح یہ دنیا میں کئی کو آئے؟ مسیح اس لیے یہ دنیا میں آئے تاکہ سارے دنیا والوں کے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکا کے ہم کو گناہ کے بندش سے چھڑائے اور ہمیشہ کی زندگی دیے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ یہ آپ کی مرضی پہ ہے، کیونکہ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ لیکن آپ کا ایک اچھا فیصلہ آپ کو آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دلا سکتا ہے، لیکن ایک غلط فیصلہ آپ کو روحانی موت دے سکتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح کے شاگرداں کمزور تو ضرور تھے، مگر ہمیشہ اپنا رشتہ خدا کے ساتھ مسیح کے ذریعے سے قائم کرے۔ تو میرے بھائی، ہمارے زندگی میں سب سے بڑا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے۔